नॉर्मल है। थाने साहिवाल की इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हुई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील के खानदान के कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। रिपोर्ट की रोशनी में एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब, एडिशनल IG CTD पंजाब, DIG CTD, SSP CTD, DSP CTD साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। मुकाबले में मुलव्वस CTD के 5 अफसरान को मुकदमे में चालान करके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसी वाकया में एक और शख्स हलाक हुआ था जिसका नाम ज़ीशान जावेद है। उसके मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए JIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। कल हम मीडिया के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग अरेंज कर रहे हैं ताकि आप खुद सारे हालात से आगाह हो सके और आपको पता चल सके कि किन हालात में लॉ फोर्सिंग एजेंसी काम कर रही है और जो ये वाक़यात हो रहे हैं इसके पसे पर्दा अवामल क्या है। आप सिर्फ एक ही बात उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें कि जो गाड़ी जिसका इनकाउंटर हुआ वो गाड़ी किसकी मिल्कियत थी, वो किसके नाम पर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, साहिवाल के जो वाक़या है उसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज 72 घंटे के बाद JIT की जो रिपोर्ट आई है इब्तदाई तौर पर उस के हवाले से पंजाब की हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं। JIT की इब्तदाई रिपोर्ट में CTD के जो अफसरान हैं खलील और उसकी बीवी और बेटी के कत्ल के ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया है और मकतूल खलील और इनके ख़ानदान को दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक साबित ना हो सका, ये कहा है JIT ने। यानी कि वो जो फैमिली ट्रैवल कर रही थी ज़ीशान के साथ उनके ऊपर दहशतगर्दी से रिलेटेड कोई सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं। ये इनिशियल रिपोर्ट है, इसमें मज़ीद इंक्वायरी होगी जैसे राजा बशारत साहब कह रहे थे। उसके अलावा बहुत अहम मुअत्तलियाँ भी हुई हैं। एडिशनल IG ऑपरेशन DIG CTD को ओहदे से हटाकर फौरी तौर पर वफाक को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है और कत्ल में मुलव्विस 5 CTD के जो अहलकार थे, जो गोलियां बरसा रहे थे, जो ये एनकाउंटर कर रहे थे, इनका चालान करके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। ये पहली दफ़ा हुआ है इतनी अहम डेवलपमेंट के फौरी तौर पर जो है वो आला अफसरान को ओहदों से मुअत्तल किया गया हो, किसी पे जिम्मेदारी फिक्स की गई हो और उसके साथ साथ जो इनकाउंटर किया है जिन पे उनको इंसदादे दहशतगर्दी की दफ़ा में अंदर कर उनका चालान किया जाएगा और उनका केस अब इंसदादे दहशतगर्दी में चलाया जाएगा। उसके अलावा राजा बशारत साहब ने वक्फे के बाद ये भी कहा कि एक ज़ीशान हलाक हुआ है जिसके हवाले से मालूमात इकट्ठी की जा रही है और JIT के सरबराह ने कुछ वक्त मांगा है। नाज़रीन, उस हवाले से उन्होंने कहा आप खुद भी कुछ रिसर्च करें, लेकिन साथ साथ ज़राए ने कुछ ये भी चीज़ें मंजर आम पर लेके आए हैं। मैं चाहती हूँ आप ज़रा ये देख लें। जो गाड़ी चलाई जा रही थी, इंटेलिजेंस की मालूमात के मुताबिक जो ज़ीशान गाड़ी चला रहा था, ये जिसकी फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं जिस पर इनकाउंटर हुआ है, ये मलकियत थी अदील हफीज़ के नाम पर, जिसके बाकायदा स्टैम्प पेपर और NIC डॉक्यूमेंट्स, NIC का नंबर और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। अदील हफीज़ कौन है? अदील हफीज़ वो शख्स था जिसका ताल्लुक एक दहशतगर्द तंजीम से था जिसे 15 जनवरी 2019 को CTD के मुकाबले में फैसलाबाद में हलाक किया गया था। अदील हफीज़ जो है वो जब इनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो तफ्तीश हुई तो मंजर आम पर जो चीज़ें आई, ये शख्स इंस्पेक्टर यासिर मंजूर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर के अगवा और कत्ल में मुलव्विस थे और ज़ीशान और उसके साथ साथ तकरीबन 10 और LEA ऑफिसर्स के हवाले से इस पे इल्ज़ाम था कि उनका मर्डर किया है इसने और उनको कत्ल किया है।
ذیشان کے جو جب ظاہر ہے یہ انکاؤنٹر ہوا ہوگا اور پولیس نے چیزیں اپنے تحویل میں لی ہوں گی تو ذیشان کے موبائل سے ایک فوٹو ملی ہے. اسے آپ سیلفی کہیں گے, ظاہر سی بات ہے یہ سیلفی کھینچی گئی ہے. عثمان نامی شخص جو ہے وہ اس دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ عثمان نے 15 جنوری 2019 فیصل آباد میں سی ٹی ٹی کے مقابلے میں جو شخص مارا گیا تھا وہ پیچھے آپ کو سیلفی میں نظر آ رہا ہے اور آگے آپ کو نظر آ رہا ہے ذیشان. عثمان جو مارا گیا ہے جس کا باقاعدہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور تمام اخبارات نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا, یہ اس پر الزام تھا کہ اس نے علی گیلانی سمیت 10 سیکیورٹی اہلکار کو بھی اغوا کر کے اس میں یہ ملوث تھا. حکومت وقت نے اپنی کارروائی کر دی ہے. مزید کل کیا انکشاف ہوں گے ان کیمرہ بریفنگ میں وہ بتایا جائے گا کہ کس حالات میں سی ٹی ٹی آپریشن کر رہی ہے. البتہ سی ایم بزدار نے انکاؤنٹر کے طریقے پر شدید اعتراض اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ انکاؤنٹر کا کوئی طریقہ نہیں تھا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بات کرتے ہیں کہ کیا باقی تمام جماعتیں تحریک انصاف کے اس بڑے فیصلے سے مطمئن ہیں یا نہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے آج جوائن کیا ہے افتخار درانی صاحب نے. آپ وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن میڈیا اور تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں. سینیٹر میاں عتیق صاحب سینئر رہنما ہیں. آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں آن انٹیریئر. اسی طرح ملک احمد سعید خان صاحب قومی اسمبلی پنجاب کے ایک رکن ہیں, پی ایم ایل این کے ایک سینئر ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میرے خیال سے میں آپ سے ملک صاحب گفتگو کا آغاز شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے پنجاب فوکل پوائنٹ رہا پچھلے کافی دنوں سے اور تحریک انصاف کی حکومت, اس کے بعد ان کے بیانات, ان کے حوالے سے جو بھی معاملات رہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. لیکن آج جو کارروائی ہوئی کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاسمین. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس سے اتنا دلخراش واقعہ ہے کہ یہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہر گھر کے اندر بچوں سے لے کے بڑوں تک یہ ایسا دلخراش واقعہ ہے کہ اس میں ہر پوری قوم افسردہ ہے. بے شک. اور اس کے اوپر افسوس اس بات پر مزید بڑھ جاتا ہے کہ جب پچھلے 3-4 دن کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ہماری حکومت کا موجودہ حکومت کا رویہ رہا ہے اور جس طرح سے اس واقعے کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلے دن سے لے کے, اور پہلے دن ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اور ود دی سپورٹ آف گورنمنٹ انہوں نے یہ ایک اس طرح سے کیس کو پورٹرے کیا کہ یہ جی دہشت گرد جا رہے تھے, ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ ان کو کور اپ دیا جا رہا تھا, وہاں پہ انکاؤنٹر ہوا, دہشت گردوں کی طرف سے گولی چلائی گئی اور جب ڈپارٹمنٹ سی ٹی ٹی ڈپارٹمنٹ نے آگے سے کاؤنٹر فائرنگ کی تو اس کے بعد وہ جو موٹر سائیکل والے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے اور یہ جو تھے یہ ہلاک ہو گئے. 4 دہشت گرد مارے گئے. پھر بعد میں دوسری خبر یہ آئی کہ 2 مرد اور 2 خواتین جو ہیں وہ دہشت گرد جو تھے وہ بچوں کو اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے اور بچوں کو واگزار کروانے کے لیے ان کو مار دیا گیا اور بچوں کو واگزار کروا لیا گیا. پھر اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کیا گیا. پھر تیسری خبر یہ آئی کہ جی یہ 3 لوگ جو تھے یہ مارے گئے بیگنا اور اس کے بعد ایک جو تھا وہ اس کا تعلق داعش کے ساتھ تھا. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ 3-4 دنوں کے بعد اور اس کے بعد پھر یہ صرف ڈپارٹمنٹ کے اوپر بات رکتی نہیں ہے. اس کے بعد جب گورنمنٹ کے سینئر منسٹرز جس میں لاء منسٹر, انفارمیشن منسٹر اور باقی 2-3 سینئر منسٹرز بیٹھ کے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ سی ٹی ڈی کے موقف کو ہی جو ہے وہیں پہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ سی ٹی ڈی یہ کہتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کے اندر ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ اس کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے. اگر ایسا کوئی معاملہ تھا جس طرح سے آج راجہ بشارت صاحب نے دوبارہ پھر پریس کانفرنس کر دی, چیف منسٹر صاحب نے جو جے آئی ٹی کو 72 گھنٹے کی مہلت دی ہوئی تھی اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی 5 بجے جب مہلت ختم ہونے کے لیے جا رہی تھی اس سے 2 گھنٹے پہلے ہمارا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ جے آئی ٹی کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہیں پر سنے گئے ہیں کہ جی وہ 72 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ ناکافی ہے. 72 گھنٹے کے اندر ہم رپورٹ جو ہے وہ اس کو مرتب کر کے ہم پیش کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. مزید ٹائم چاہیے. تفصیلی رپورٹ انہوں نے کہا اور ہمیں مزید ٹائم چاہیے. اور پھر چیف منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ جو ذیشان نامی شخص ہے جس کے اب شواہد بھی آ رہے ہیں کچھ, وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جگہ خبریں بھی میں وہی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے خود وہ میڈیا کے اوپر سنا کہ جب ان سے میڈیا کے کچھ لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹائم ناکافی ہے. تو سر آپ مطمئن نہیں ہیں کیا ان کے احکامات جو آج انہوں نے دیے ہیں؟ جی
دیکھیں اگر اپنا کیس یہ پروف کرتے ہیں تو اس کے بعد تو بالکل ایکشن ہونا چاہیے, پوری قوم اس کے اوپر, ہم اپوزیشن جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد جب سیشن چل رہا تھا تو اس کے اوپر پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی جماعت نے گورنمنٹ کو پورا کانفیڈنس دیا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس کو آپ وضاحت کے ساتھ باہر لے کر آئیں, جو کلپریٹس ہیں ان کی نشاندہی کریں, ان کو قرار واقع سزا دلوائیں. آج کر دی ہے. ہم ان کی اس کاروائی کے اوپر بالکل مطمئن نہیں ہیں. اچھا اوکے, رک جائیے. آپ نے کہا کہ مطمئن نہیں ہے. یہاں سے میں ذرا چاہتی ہوں سینیٹر میاں عتیق صاحب, کیونکہ آپ انٹیریئر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی اوورسی کمیٹی بنا دی جائے, ایسے کر دیا جائے, ویسے کر دیا جائے. جو آج چیف منسٹر نے اور ان کی تحریک انصاف کی پارٹی نے جو یہ اتنے اہم فیصلے کیے ہیں, آپ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ انٹیریئر کمیٹی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو ایک واقعہ ہے, یہ جس طرح سے یہ پیش آیا اور آنے کے بعد جو متضاد بیانات دیے گئے ان سے جیسمین ایک بہت بڑا ابہام کریٹ ہوا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ ایک ظلم و بربریت کی داستان ہے, اور دونوں ہاؤسز میں حکومت وقت کے تمام عہدیداروں نے, ذمہ داروں نے, محکموں کے جو لوگ تھے, ان سب نے ایک ہی یک زبان ہو کر بات کی کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بات آتی ہے جو ہماری سٹینڈنگ کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی, قائمہ کمیٹی کی, اس میں میں نے یہ پروپوز کیا کہ ہم اس کو اپارٹ فرام دس کہ یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن اوور آل ایمبٹ میں جب ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں تو سینٹ ایک ایسا فورم ہے کہ جس میں تمام اکائیاں وہاں موجود ہیں, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ہر اینگل سے دیکھیں. اور وجہ کیا تھی, دیکھیں جیسا کہ حکومت نے کہا کہ ہم 72 گھنٹے میں عوام کے سامنے حقائق لے کر آئیں گے, تو اب وہ جو حقائق لے کر آئے ہیں اس میں ایک پورشن تو واقع میں ہی کلیئر ہو گیا. میں شکر کروں گا اللہ کا کہ کم سے کم یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خلیل اور اس کی فیملی قطعی طور پر ان کے ساتھ ظلم, زیادتی, یہ بربریت جو ہوئی وہ ہوئی. اس کے بعد جو رپورٹ آئی ہے اس میں جو ریکمنڈیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ 5 لوگوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس چلایا جائے, اور ان کو جو قانون کے مطابق سزا ہے, ظاہری طور پر جو ڈیمانڈ ہے, ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو پھانسی تک پہنچایا جائے. میں جیسمین یہاں پر یہ بات کروں گا کہ یہ پنجاب اور سندھ کو اگر ہم دیکھیں تو کون انکار کر سکتا ہے کہ یہاں پنجاب میں اور سندھ میں تھنڈر سکواڈ نہیں بنائے گئے؟ کیا مسنگ پرسنز کرنے کے لیے پولیس کو استعمال نہیں کیا جاتا رہا؟ کیا پولیس کی عادتیں خراب نہیں ہیں؟ کیا پولیس کسی کے اختیار میں ہے؟ اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیس کو کس طرح within the bracket, within the line لے کر آتے ہیں. اور یہ آج کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو کمٹمنٹ کی عمران خان صاحب کی ہدایت پر, اس میں آج انہوں نے 72 گھنٹے میں رپورٹ لے آئے, اور جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی تھی اس کو سامنے لے آئے. افتخار درانی صاحب ایک بات بتائیے گا, لیکن ایک آخری بات, سر رک جائیں نا, ان کا موقف بھی تو آنے دیں. سر ایک چیز جو بہت ضروری ہے, وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ موٹر سائیکل والے تھے؟ میں جو وہ پوچھنا چاہوں گا نا, وہ موٹر سائیکل والے جو فائرنگ کر کے جا رہے تھے ان کو نہ بھولا جائے, اور جو بھی سی ٹی ڈی کے افسران ہیں جنہوں نے غلط رپورٹنگ کی ان کے خلاف پورا محاصرہ کیا جائے. جی میرے خیال سے 10 کے قریب لوگ آفیشلز جو ہیں وہ آلریڈی اریسٹڈ ہیں, جن پہ 4 کے میں تو دہشت گردی کی دفعات بھی لگ گئی ہیں. افتخار درانی صاحب, آپ لوگوں کو بہت جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, ملک کی طرف سے بہت پریشر تھا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے جے آئی ٹی کے مطابق, یہ اس سے آپ پیسیفائی کر سکیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو بیانات آئے ایکچولی معاملات اس نے گڑبڑ کی, جیسے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور آئی تھنک وزیر اعظم نے بھی اس بات کا ذکر کیا اپنی ٹویٹ میں بھی اور 1-2 جگہ, کہ جو بلا وجہ کے بیانات آئے کچھ وزراء کے, وہ بالکل نہیں آنے چاہیے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ کنسرن اس فیملی کے لیے ہے, ہمارا بھی اور حکومت کا بھی. وہ پاکستان کی شہری ہیں جی, اور ان کا تحفظ حکومت کا فرض ہے. یہ کسی کو پیسیفیکیشن کے لیے ایفرٹ نہیں ہے, یہ رول آف لاء کی طرف پہلا قدم تھا.
ہم یہاں پہ یہ حکومت کسی کو پیسیفائی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے، ہم رول آف لا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو پنجاب میں یہ آج ایک تاریخی دن تھا، پہلا قدم تھا۔ یہاں پہ لوگ آرمی چیف کو ریکویسٹ کرتے تھے ایف آئی آر کروانے کے لیے، صحیح بات، 5 سال بعد اگلی حکومت جے آئی ٹی بناتی تھی۔ یہاں پہ طاقتور جو ہے وہ ہمیشہ اس تمام سیاسی طاقتور لوگ اس میں ملوث ہوتے تھے۔ یہاں پہ دن دہاڑے گولیاں مار دی جاتی تھیں، اور اس کے اوپر کوئی بھی بندہ، مسلم لیگ نواز کا ایک بندہ آن ریکارڈ اس ایونٹ کو کنڈیم نہیں کر سکا، جس میں 14 لوگ دن دہاڑے مارے گئے۔ ہماری پارٹی جو ہے، جو ایک ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے، تمام لوگ کھڑے ہوئے ان مظلوموں کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی پوری قیادت جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی تھی، تو اس لیے ہم پیسیفائی کرنے کے لیے کسی کو نہیں آئے ہوئے۔ ہم ایک ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے، ریفارمز کریں گے اور ڈیلیور کریں گے لوگوں کو، اور لوگوں کے حقوق دیں گے۔ آج پہلا قدم تھا، تمام کنسرن جو ہیں ہر ایک شہری کے، ارسپیکٹو اپوزیشن کیا کہتی ہے، ہم وہ کہتے رہیں گے، ان کا کام ہے ہمیں کرٹیسائز کرنا، اور نہ ہم ان کو جواب دیں، ہم جواب دیں عوام کو ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جو یہاں سے وزیرستان مارچ کر کے گیا، وہ اس لیے گیا کہ نہتے معصوم لوگوں کے اوپر ڈرون اٹیک ہو رہا تھا، بم میں مارے جا رہے تھے۔ اس میں پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز گورنمنٹ اس میں کوئی بالکل انوالو نہیں تھی، وہ اکیلا شخص تھا جو دنیا میں اس نے آواز اٹھائی، ساورینٹی بھی ہماری کمپرومائز ہونے پہ بھی آواز اٹھائی، اور صرف اس لیے اٹھائی کہ نہتے معصوم لوگ وہاں پہ باموں میں کولیٹرل ڈیمیج میں مارے جاتے تھے۔ آج اس کی حکومت ہے، وہ بالکل غریب عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے تمام غریبوں کی، ایک بندہ جو فٹ پاتھ پہ بندہ سو رہا ہے اس کا درد محسوس کر سکتا ہے، تو اس فیملی کا ڈیفینیٹلی محسوس کر رہا ہے، وہ خود کرب میں ہیں۔ دورانی صاحب ابھی تک جو پہلے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، ایک بات بتائیے، کل جو راجہ بشارت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، اس حوالے سے کچھ ہم نے بھی چیزیں چلائی ہیں ذیشان کے حوالے سے، کچھ سیلفیز بھی آ گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، تمام چینلز پہ بھی وہ چل گئی ہے بات اب۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب تک یہاں پہ پولیس اور سی ٹی ڈی والے کس طرح کارروائی کرتے رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور میرا تو اپنا خیال یہ تھا کہ اب تک شاید پولیس کے ریفارمز کے حوالے سے کوئی واضح اقدامات، کوئی آپ نے آئی تھنک میں یہ کہوں کوئی ڈاکیومنٹ تیار کر لیا ہوگا یا کر لینا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے اور یہ کہ سندھ اور پنجاب کی پولیس کس حد تک پولیٹیسائزڈ ہے؟ دیکھیں جیسمین، ارسپیکٹیو کہ وہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ذیشان کا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہتے شہریوں پہ گولیاں چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں پہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ، جو امریکہ کہتا تھا کہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ اسامہ بن لادن، اس کو جب امریکہ نے مارا تو اس کے بیوی بچوں کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ صحیح بات ہے۔ اگر موسٹ وانٹڈ کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو فیملی محفوظ رہتی ہے۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے کسی بندے، نہتے بندے پر گولی چلا دیں گے اور ہم وہ کر رہے ہیں، ایکشن کرتے رہے۔ زبردست کام کیا ہوگا سی ٹی ڈی نے، بہترین کام کیا ہوگا، ہمارا خراج تحسین ہے ان کے لیے، لیکن نہتے بندوں پہ گولیاں کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ابھی آپ پوچھ رہے ہیں ریفارم۔ جیسمین، ان پاکستان میں جو ریفارم کرتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہے پہلا پروسیس جو ہوتا ہے وہ اسکریننگ کا ہوتا ہے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں 2 سال لگائے، 2.5 سال ریفارم کرتے ہوئے۔ پہلے اسکرین کیا، کوئی 12,500 بندے ہم نے نکالے پولیس سے، اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا اور بتایا کہ یہ ابھی وہ لوگ ہیں جن کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے گی، ٹریننگ میں، انویسٹیگیشن میں، کرمنالوجی میں۔ اسکول بنائے وہاں پہ، 6 اسکول بنائے خیبر پختونخوا میں پولیس کو ٹرین کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے جا کے نیکسٹ سٹیپ کیا تھا کہ بل لے کے آئے تھے کہ انڈیپینڈنٹ انٹانومی دی تھی ہم نے، انڈیپینڈنٹ پولیس ایکٹ لے کے آئے تھے 2015 میں۔ اچھا، اب یہ جو تاثر عمومی دیا جاتا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 3 مہینے قبل میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جس میں آئی جی پنجاب نے کہا تھا ہم نے اسکریننگ شروع کر دی ہے، میں خود بیٹھا ہوا تھا، وزیر اعظم صاحب چیئر کر رہے تھے، اس میں انہوں نے اپڈیٹ دی ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت جو ہے اپنے پروسیس میں چل رہی ہے۔ بہترین آج ہمارا جو پہلا سٹیپ تھا رول آف لا کے لیے، اس میں عثمان بزدار صاحب کو اور ان کی تمام کابینہ کو، ارسپیکٹیو کیا کمیونیکیشن گیپ تھا، لیکن جینوئنلی انہوں نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان میں ایسے قدم اٹھانا بڑے مشکل ہوتے ہیں جاسمین، اسپیشلی پولیس اور اعلیٰ حکام۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، اسپیشلی سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور یہ وہ۔ احمد صاحب اب کیا کہیں گے آپ؟ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو مطمئن ہیں رول آف لا کے لیے، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نہیں،
میری بات جو تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی, میں پہلے اپنی بات کو وہاں پہ مکمل کروں گا. دیکھیں یاسمین, یہ جو آج کی جو پریس کانفرنس تھی, یا جو آج کی JIT کی رپورٹ آئی ہے, یہ رپورٹ آج سے 3 دن پہلے جو سینئر منسٹر صاحبان نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی, آپ اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں. یہ وہی رپورٹ ہے جو آج سے 3 دن پہلے بیٹھ کے منسٹر صاحبان کہہ رہے تھے. اور اس کے پیچھے اگر میں یہ بات کہوں کہ اس کا کریڈٹ میڈیا کو جاتا ہے اور پاکستان کے عوام کو جاتا ہے, جنہوں نے وہاں پر فوٹیج بنائی, موقع کے اوپر پورے حالات سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا. اگر یہ نہ کیا جاتا, خدا نہ خواستہ وہاں پر لوگ اگر اپنے موبائل فونز کے ذریعے وہاں پر فوٹیج نہ بناتے اور میڈیا کو وہ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی سورس کے ذریعے نہ پہنچاتے, تو آج اس سٹوری کو بالکل ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی. ان کا ماڈل ٹاؤن تو پورا میڈیا پوری دنیا کو دکھا رہا تھا, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, پورا دن ماڈل ٹاؤن دکھا رہا تھا میڈیا, ادھر تو پریشر نہیں آیا. آپ نے درانی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی, میں ان کو اپریشیٹ کروں گا. انہوں نے ابھی فرما رہے تھے کہ جب کوئی دہشت گرد بھی ہوگا یا کریمنل بھی ہوگا, اگر اس کے ساتھ فیملیز ہوں گی یا بچے بھی ہوں گے, بالکل ایسا ہوتا ہے, پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جب ٹارگٹ کے اوپر کوئی بھی فورس جاتی ہے, تو اگر فیملی, بچے, یا اگر وہاں پہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں پہ یہ بےگناہ لوگوں کو وہاں پہ جا کے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس کو روک لیا جاتا ہے وقتی طور پر. تو دوسری بات یہ بھی کہہ رہے تھے FIR کے حوالے سے, بالکل یہ بھی آپ کو میں یادداشت ضرور کرنا چاہتا ہوں. چیف منسٹر صاحب وہاں پر تشریف لے کر گئے, پھولوں کے گلدستے کے ساتھ تشریف لے کر گئے, اور جس بچے کے والد, والدہ اور اس کی بڑی بہن جو تھی, ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا, اور ان کو چیف منسٹر صاحب گلدستہ پھولوں کا پیش کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک FIR CTD کی مدعیت کے اوپر انہی لوگوں کے خلاف ہو چکی تھی. اور میں یہ بھی یادداشت ضرور کروا دوں کہ آن ریکارڈ ہے کہ یہ جو FIR جس کو چیمپئن کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ پنجاب کی, کہ ہم نے یہ FIR بڑے آسانی کے ساتھ دے دی. 6 گھنٹے ملتان روڈ جیسمین بند رہا, وہاں کے لوگوں نے باہر نکل کے سڑک کو بلاک کیا, اور اس کے بعد ان کی FIR رجسٹرڈ کی گئی ہے. تو میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں, یہ باتیں وہ ہیں جو پہلے دن سے لوگوں نے میڈیا نے تفریح کر کے سامنے لے کے آئے تھے. اس میں گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا, سوائے باتوں کو مروڑنے تروڑنے کے, اور صرف اپنی وہ سر. لیکن ایک کمپیریٹیو انالیسس تو آ جاتا ہے. جی دورانی صاحب, آئی نو, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر اے بریک. مجھے پتا ہے آپ ماڈل ٹاؤن کی بات کرنا چاہتے ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. کمپیریٹیو انالیسس آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو بھی اتنا ہی جواب دینا اور آپ کو بھی اتنا ہی جواب دینا ہے. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. دورانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں ذرا عتیق صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں. دیکھیں جی, اس پاکستان میں دن دہاڑے میڈیا پہ پورا دن ایک میسیکر دکھایا گیا تھا, وہ ماڈل ٹاؤن کا تھا, جس میں 99 لوگ زخمی ہوئے, 14 لوگ شہید ہو گئے تھے, اور سارا دن ٹی وی پہ دکھا دیا گیا. تو میڈیا کو تو کریڈٹ نہیں کیا پریشرائز کرنے کا کسی کو بھی, اور ان کو آپ نے کریڈٹ دیا بھی نہیں. پھر 126 دن دھرنا دیا گیا یہاں پہ, یہ بالکل میرے گھر کے پاس. 126 دن وہ بلکتے رہے, روتے رہے, پھر بھی وہ کریڈٹ میڈیا کو نہیں کیا. اور روز ان کو دکھاتے تھے, تقریر کرتے تھے طاہر القادری صاحب, ان کے کان پہ تو جون تک نہیں کی. ہم نے 2015 میں ریفارم لے کے آگے ایک پورا انڈیپینڈنٹ پولیس ایکٹ, ہم ان کو کہتے رہے یار پلیز امپلیمنٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے واقعے نہ ہوں جو کہ ساہیوال کا ہوا. لیکن ان لوگوں کو بالکل بھی احساس نہیں ہوا. یہ جو ہے نا, جو 10 سال پچھلے گزرے ہیں, یہ جو ہسٹری میں ہمارے نا, وہ کہتے تھے نا ڈارک ایجز کا ٹائم تھا, یہ پاکستان کے ڈارک ایجز تھے جی, جس میں ان لوگوں نے میک شور کیا ہوا تھا کہ تمام اداروں کو اس نہج پہ لے جائیں جہاں پہ کہیں پہ سروس ڈیلیوری نہ ہو. آج جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کریڈٹ فلاں کو بھی دے دیں, فلاں کو بھی دے دیں, فلاں کو بھی دیں. آخرکار پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہم ایگری کرتے ہیں کہ تمام لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, میڈیا نے ہائی لائٹ کیا, پریشر کیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بولا کہ پیسیفیکیشن نہیں ہے, پروسیس ہے, آگے بڑھنے کا پروسیس ہے, تاکہ ہم زندگی میں محفوظ بنا سکیں اپنے پاکستان کو. بالکل ٹھیک. میاں عتیق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سر احمد صاحب آپ جواب دیجیے گا, لیکن میاں عتیق کے بعد. جی جیسمین, میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں, یہ جو واقعہ ہمیں پہلے اس کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے. اور یہ جو 4 دن سے ہو رہا ہے, میری تمام لوگوں سے, ایون حکومت وقت سے
दुरानी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इनसे भी मैं दस्त बदस्त गुजारिश करूंगा कि हमें इससे सबक सीखना चाहिए। ठीक। और जो रूल्स ऑफ लॉ, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि ये जो पुलिस, ये जो सीटीडी है, ये इस तरह के काम करने की आदी है। इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इस वाकये ने जैस्मीन ये साबित किया है कि पहले स्टेप से लेके आज तक बहुत से लोग इसकी डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कौन डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहा है? जिनके जिम्मे ये बात आती है। सीटीडी वाले। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को समझता हूं। मैं इसलिए ये बड़ी ऑथेंटिक बात करूंगा। हर चीज के डिफाइंड एसओपीज हैं। क्या ये ऑपरेशन, अगर इसको ऑपरेशन भी कहा जाए, इसमें कोई शक की बात नहीं, हो सकता है दहशतगर्द इसमें इन्वॉल्व हो, या वो जिसको जीशान को हम बात कर रहे हैं उसको खुद को भी ना पता हो कि कौन मुझे किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इवन देन जो ये ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है, ये कतई मुनासिब नहीं है। ये तरीका दुनिया के किसी ऑपरेशन का नाम तो दिया ही नहीं जा रहा ना। अब तो कह रहे हैं सीधा सीधा इनकाउंटर हुआ। चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ने खुद आके कहा है, कल उन्होंने कहा कि भाई इंक्वायरी के बगैर किसी को फांसी नहीं चला सकता। आज उन्होंने सर, आज से पहले कभी हुआ है कि हाजिर ड्यूटी सीटीडी के अफसरों को आप इनसे ज्यादा दहशतगर्दी में चालान कर दें? इसके बाद तो सर या उम्र कैद है या फिर उसके बाद फांसी की सजा है उनके लिए। मैम, जिस तरफ मैं बात को लाना चाह रहा हूं, काइंडली समझिएगा कि ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये इस तरह के काम करने के आदी हैं। इनको तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये ऐसे भी हो जाएगा कि मोटरसाइकिलों के बारे में भी पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि कौन से जो वायरलेस के ऊपर आपका इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हुई, किसने की, किसने नहीं की। ये मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि एटलीस्ट उनके जो लोग भी हैं उन्होंने इस जिम्मेदारी को एहसास किया। और चीफ मिनिस्टर साहब को हम अच्छा कहें बुरा कहें, ये सेकंड की बात है, लेकिन 72 घंटे में उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं जिससे एटलीस्ट आपकी मेरी कुछ ना कुछ तो तसल्ली हो रही है। बिल्कुल हो रही है सर, सामने आ रही, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आपको नहीं पता कराची में कितने वाकयात हुए, कितने ट्रिगर हैप्पी हैं, खुद जानते हैं। बिल्कुल आपको पुलिस का जब दिल करता है बंदूक फड़का देती है। जैस्मीन, हम हर सुबह जो है ना एक नई लाश लेकर घरों को जाते थे, हम वो कैसे भूल सकते हैं। हमने हमेशा ये आवाज बुलंद की कि सफेद कपड़ों में मलबूस जो है वो लोग आते हैं, वीगो गाड़ियां होती हैं, कोई नंबर प्लेट नहीं होती, एक दिन घर से उठा के ले जाते हैं, चंद दिनों बाद उसको जो है ना वो लाश कहीं से मिलती है। हम तो आज भी 136 लोग जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मियां अतीक साहब जो जिस तरफ इसको लेके जा रहे हैं, कराची का और लाहौर का कंपैरिजन। देखें जी, मैं आपको ना एक फिगर बता सकता हूँ पंजाब की, ठीक है जी। पंजाब में जो शहरी 2014 से और 17 के दरमियान मारे गए, उनकी तादाद थी 1325 और कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। पुलिस ने मारे हैं। पंजाब पुलिस ने 1325 सिटीजन्स को मारा है और कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कहानी है ना जी, हमें ले जाते हैं, कोई आ जाता है, फलां है, इस तरह की गुफ्तगू होती है। जब आप खुद खड़े होते हैं असूल पे, ये तमाम सिस्टम ठीक हो जाता है। रास्ते ठीक हो जाएं, सीटीडी जो मर्जी करती रहे, पुलिस जो मर्जी करते रहे, आपका विल है ना जी। सबसे पहले हमें ना पब्लिक पॉलिसी में बताया जाता है ना, 2 चीज़ें हैं। वो कहते हैं जी एजेंडा पे एक चीज़ कैसे लाई जाएगी, जब पोलिटिकल विल होगी। पब्लिक पॉलिसी के रेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिकल विल। जब पॉलिटिकल विल मौजूद होती है तो ये सिस्टम ठीक हो जाता है, अहमद सईद साहब, तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते हैं। ये जो अगर मैं पाकिस्तान सर, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? उन्होंने फिगर्स दिए हैं 2014 से 2017 के और उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहता हूँ, दुरानी साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है। पहली बात तो ये है कि मेरे समेत आप में से कोई एक भी और पूरी पाकिस्तानी कौम, जहाँ पर भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होंगी, कोई बंदा उसको सपोर्ट करेगा और कोई सियासी कारकुन या कोई लीडरशिप उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने ये देखा ये पिछले 4-5 दिन के अंदर, और जो हमारी हुकूमत है इस वक्त की, उनका जो रवैया है वो एक बिला वजह बेतुका सा एक कंपैरिजन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं।
وہ جو ماڈل ٹاؤن والے انسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں، ماڈل ٹاؤن والے انسیڈنٹ کے اوپر بہت ساری بحث ہو چکی، فلوز کے اوپر بھی ہو چکی، میڈیا کے اوپر بھی ہو چکی، اور جو جے آئی ٹی اس وقت، میں صرف بات مکمل کر لوں، اس وقت کی حکومت نے جے آئی ٹی بھی بنائی تھی، اور اس کے بعد متاثرین کے مطالبے کے اوپر وہاں پر ایک جو جوڈیشل کمیشن بھی بنایا گیا تھا۔ اب اس وقت کی حکومت نے اس سے ڈس ایگری کرتے ہوئے ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی ہے، آپ اس کے مطابق تفتیش کر لیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر کسی نے کوئی نیگلیجنس کی ہے، وہاں پہ اگر کسی نے کرائم کی ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کو بری کر دیں۔ ملک صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ ایک یہ پوائنٹ بھی تو آتا ہے نا سر کہ ماڈل ٹاؤن پہ میں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، پولیس کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پنجاب میں درانی صاحب، آپ ریفارمز کے ایجنڈے کے اوپر ہم نے سنا ہے، ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب پچھلے 5-7 سال سے بڑی کیمپین کرتے رہے ہیں، وہ کے پی کے کو مثالی صوبہ، وہاں کی پولیس کی ریفارمز کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی 6 ماہ کے اندر ہم نے دیکھا یہاں پر وہ ڈی پی او پاک پتن والا ایشو بھی ہوا، آئی جی پی کا ایشو بھی ہوا، اسلام آباد کے آئی جی کا ایشو بھی ہوا، وہ ساری باتیں سامنے، آپ ریفارمز لے کر آئیں، آپ ریفارمز لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اپوزیشن جو ہے، اور یہ میں بات کہتا چلوں یہاں پر، جو آپ پچھلے واقعات کی بات کرتے ہیں وہاں پر اپوزیشن کا کردار بھی دیکھیں، یہاں پر اپوزیشن کا کردار بھی دیکھیں۔ آپ جب ریفارمز کی بات کریں گے، ریفارمز لے کر آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو اپوزیشن وارم ویلکم کرے گی، اور آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ ریفارمز کے لیے۔ ویلکم ہے، آپ فوراً ریفارمز لے آئیں۔ 10 سال میں کیا ریفارمز ہوئی؟ نہیں کوئی نہیں ہوئی نا سر، اسی لیے تو اب ریفارمز کی ضرورت ہے۔ That is what it is۔ تو اپنی غلطی تو مانیں۔ وہ سر اپنی غلطی تو اب کوئی نہیں مانتا نا، لیکن چلیں وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ آپ ریفارمز کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر حصہ ڈالیں گے۔ جی تو رانی صاحب دیکھیں گے کیسے ریفارمز لے کے آتے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، پارٹی سے پوچھ لیں پہلے، پازیٹیو ایکٹیویٹی ہوگی، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے پارٹی سے پوچھ لیں نا مجھے۔ لیکن دیکھیں آپ ہماری پارٹی ہمیشہ پازیٹیو ریفارمز کے ساتھ ہے، لیکن اب پازیٹیولی کرے، جو یہ پچھلے 4 دن کے اندر جو شو کر رہی ہے، پارٹی سے پوچھ لیں پہلے، شو کر رہی ہے وہ کم از کم نہ کریں۔ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں پارٹی سے پوچھ لیں، پارٹی سے؟ حکومت آپ کی ہے بھائی، ریفارمز لے کے آئیں، صحیح کریں پنجاب پولیس کو۔ نہیں، میں ملک صاحب کو کہہ رہا ہوں اپنی پارٹی سے پوچھ لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو دیکھیں نا پروسیس میں ہم چل رہے ہیں۔ دیکھیں پروسیس پہلا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میں سمجھ گئی، اسکریننگ کا پروسیس ہے۔ آپ جب اس پروسیس کے بعد پھر آپ کیپیسٹی پہ جائیں گے، پھر آپ بل لے کے آئیں گے نا، تاکہ آپ سمجھیں گے کہ اس وقت کیپیسیٹیٹ ہو گیا ہے ادارہ، ابھی یہ ٹائم ہے جس وقت ان کو اٹانومی دی جائے۔ اگر اٹانومی دے دی تو کل کو پھر یہ جو آج آپ نے دیا ہے واقعہ، یہ تو پھر روز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس پروسیس سے لے کے جانا ہے، اور جو بات انہوں نے کی، جو پروسیس ہے اس کو میٹ کرنے کے بعد ریفارمز بھی ہم لے کے آ جائیں گے۔ یہی ہمارا ایجنڈا ہے، ہمارا راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے پبلک سروس، کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور یہ ایجنڈا ہے۔ سر اسی پہ نوٹ پہ کلوز کرنا چاہوں گی، چیف جسٹس بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پولیس میں اور قانون میں ریفارمز کی بہت سخت ضرورت ہے، تمام صوبوں میں اور فیڈرل لیول پر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ درانی صاحب آپ نے، آدمی عتیق آپ نے، اور احمد سعید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔